मोहब्बत से आगे पार्ट 1। ये कहानी एक गांव की है जहां एक बड़ा सा घर है। घर 2 मंजिला है जिसमें 3 भाई रहते हैं। तीनों भाई शादीशुदा हैं, मगर अफसोस है कि तीनों के कोई औलाद नहीं। गांव में इनके खानदान के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। हर कोई इनकी इज्जत करता है। खेती बाड़ी के लिए काफ़ी ज़मीन है जो ये खुद खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेती बाड़ी से अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तीनों भाइयों ने अपनी तालीम गांव से ही की है। खेती बाड़ी की वजह से ज़्यादा पढ़ने में इनको दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये ज़्यादा पढ़े नहीं। हालांकि तीनों की बीवियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं, मगर हैं पूरी शरीफ और इज्जतदार। घर में 3 भाई और इनकी बीवियों के अलावा एक शख्स और है जो कि इस कहानी का सबसे अहम किरदार है, जिसे कुछ लोग मनहूस समझते हैं। मगर यह मनहूस एक दिन सबसे अजीम इंसान बनेगा। मगर कैसे, आए जानते हैं। इस कहानी के ज़रूरी किरदारों से आपका तारुफ करवाता हूँ। सरवर, उम्र 45 साल, किसान है। गांव में सब इनकी इज्जत करते हैं। अपने बाप के मरने के बाद घर के बड़े यही हैं और सब इनका हुक्म मानते हैं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। कुदरत का दिया सब है, बस कमी है तो औलाद की, जो इनके मन को हमेशा दुख देती रहती है। हालांकि ये कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देते। गांव में सब लोग इनको एक सरदार की तरह मानते हैं और हर काम इनसे पूछ कर करते हैं। ये अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें इस मासूम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, जिसे कुछ लोग मनहूस समझते हैं। नाइला, उम्र 40 साल, घर के काम करने की वजह से रंग दूध के जैसा सफ़ेद और कातिल नैन नक्श, चेहरे पर एक नूर सा है और निहायत ही नरम मिजाज की, सबका ख्याल रखने वाली। हर कोई इसके नेचर की वजह से इसे इज्जत देता है। यह चौधरी सरवर की बीवी है, एक इज्जतदार बीवी है। कभी जिंदगी में किसी दूसरे मर्द का कभी सोचा भी नहीं। अब तक माँ नहीं बन पाने का इसे दुख तो है, मगर कभी जताती नहीं, या यूं कहो कि ये अपने हीरो को अपना ही बेटा मानती है। इसे माँ का प्यार देती है और अपनी ममता को ठंडा करती है। दिलदार, ये सरवर का छोटा भाई है, उम्र 43 साल, अपनी बीवी से थोड़ा डरता है, या यूं कहो कि जोरू का गुलाम है। बच्चे ना होने की वजह से बीवी इसे ताने सुनाती रहती है, मगर किसी से कहता नहीं। इसे यही लगता है कि इसमें कोई कमी है, इसलिए घर पर कम और खेतों में ज्यादा रहता है। दीबा, ये दिलदार की बीवी है, बहुत ही खूबसूरत, उम्र 43 साल। ज्यादा मेहनत नहीं की इन पर दिलदार ने। ये दिलदार को दबा कर रखती है, अपना हर काम निकलवा लेती है। हालांकि यह बहुत चालाक है, मगर कभी इसने इज्जत को खराब नहीं किया। इसे हीरो से सख्त नफरत है और इसे मनहूस कहती है। हालांकि अपने घर पर जिठानी और जेठ की वजह से चुप रहती है, मगर गांव की औरतों से बरमला इजहार करती है कि ये मनहूस है और इसे अपने पास भी आने नहीं देती है। इसकी वजह आगे पता चलेगी। बख्तियार, ये तीनों भाइयों में सबसे छोटा है, उम्र 38 साल है। यह भी अपने भाइयों के साथ ही खेती का काम करता है और इन्हीं को बड़ा मानता है। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इसे सेक्स की बहुत आग है, नए नए तरीके से सेक्स करता है, मगर बाहर की औरतों से, गांव में इसका चक्कर है किसी औरत से। सेक्स की इतनी नॉलेज होने के बाद भी ये अभी तक बाप नहीं बना। माहिरा, ये बख्तियार की बीवी है, घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उम्र 33 साल है। दूध सा सफ़ेद चमकता चेहरा, मखमली बदन, पढ़ी लिखी है। शहर में बीए करके आई थी। घर वालों ने बख्तियार से शादी कर दी। हालांकि इसका कभी किसी से कोई चक्कर नहीं रहा, मगर है सीरत की बहुत अच्छी। अपनी दोनों जेठानियों को बड़ा मानती है। सबसे छोटी है, इसलिए सबकी लाडली भी है, चुलबुली है, सबसे मजाक भी करती रहती है। अपने हीरो को ये ज्यादा प्यार तो नहीं करती, मगर नफरत भी नहीं करती। उल्टा ये दीबा को टोक देती है कि बेचारा मासूम है, इससे नफरत मत करो कम से कम। बख्तियार इससे बहुत सेक्स करता था, नए नए तरीकों से, जिसकी वजह से ये बेड वर्ल्ड सेक्स की आदी बन गई।
مگر بچے نہ ہونے سے دھیرے دھیرے بختیار اس سے کم سیکس کرتا گیا اور باہر زیادہ منہ مارنے لگا۔ سیکس کی کمی اس کے جسم کو چبھتی ہے، مگر سب سے زیادہ اسے ماں نہ بن پانے کا غم ہے۔ حالانکہ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے یہ گاؤں کی عورتوں کی طرح اسے قدرت کی مرضی نہیں مانتی، بلکہ یہ جانتی ہے کہ آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ عورت کسی بھی عمر میں ماں بن سکتی ہے، ہر کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ زرینہ، عمر 44 سال، سرور سے چھوٹی ہے مگر باقیوں سے بڑی ہے۔ سب اس کی عزت کرتے ہیں، نیچر سے کافی اپنائیت والی ہے، سب اس کے آگے اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں۔ رنگ ایک دم گورا اور معصوم چہرہ، حالانکہ یہ معصوم نہیں کیونکہ ان کے شوہر موصوف بینک میں جاب کرتے ہیں، انہیں سیکس میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں، اس لیے زارینہ نے اپنے اندر سیکس کو دبا دیا ہے۔ اپنے بھائی بہنوں سے بہت پیار کرتی ہے، اسے اکثر فکر رہتی ہے کہ اس کی بھابیاں ابھی تک گھر کو کوئی چراغ نہیں دے پائیں، مگر یہ کبھی کسی کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ یہ بھی اپنے ہیرو کو بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ناصرہ، ناہیدہ اور ایک بیٹا زبیر۔ کامران، عمر 50 سال، یہ زرینہ کے شوہر ہیں، بینک میں جاب کرتے ہیں، عام زندگی جیتے ہیں، سیکس کو کبھی انجوائے نہیں کیا، جسٹ ڈیوٹی سمجھ کر کیا ہمیشہ، اور اب وہ بھی مہینے میں 1 بار رہ گیا ہے، وہ بھی جب زرینہ زیادہ ضد کرے۔ ناصرہ، عمر 24 سال، پڑھائی میں اول، کالج ختم کر کے ابھی جاب کر رہی ہے، اس نے MBA کیا ہے، خوبصورتی میں کسی ہیروئن سے کم نہیں، مگر اپنے خاندان کی عزت کو کبھی داغ نہیں لگایا، کبھی کسی سے فرینڈشپ نہیں کی، حالانکہ دل سے یہ بھی انجوائے کرنا چاہتی تھی مگر عزت کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ بہت ہی زبردست جسم کی مالک ہے، جو بھی دیکھے دیوانہ ہو جائے، اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہے، چھوٹی بہن اور بھائی پر کنٹرول رکھتی ہے، اسے اپنے ہیرو سے بہت ہمدردی ہے، اس لیے اس سے جب بھی ملتی ہے بہت سی باتیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ ناہیدہ، عمر 22 سال، MA کر رہی ہے، نیچر سے مست ہے، بہت ہنسی مذاق کرتی ہے، مگر کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس سے اس کی بہن ناراض ہو، یہ بھی ہیرو سے بہت ہمدردی رکھتی ہے۔ زبیر، عمر 20 سال، BA کر رہا ہے، یہ فیملی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، اسے بس اپنے دوستوں سے مطلب ہے، حالانکہ اس کی کوئی بری سنگت نہیں ہے۔ صابرہ، عمر 42 سال، یہ سرور اور زرینہ اور دلدار سے چھوٹی ہے، یہ اندر سے بہت چالاک ہے مگر شو نہیں کرتی، اس کے شوہر جاب کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اس لیے یہ پیاسی رہتی ہے، مگر کبھی بھی کسی دوسرے مرد کے بارے میں نہیں سوچا، اس لیے خود کو انگلی کر کے ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ یہ بھی اپنے بھائی بہنوں اور اپنے خاندان سے پیار کرتی ہے، ہیرو کے لیے اس کے دل میں بہت جگہ ہے۔ عمران، عمر 48 سال، صابرہ کے شوہر، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، زیادہ وقت اپنی جاب کو ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کے کندھوں پر بہت ہی بوجھ ہے فیملی کا۔ راحیلہ، عمر 22 سال، MSc کر رہی ہے، بہت خوبصورت، اپنی ماں کی طرح ٹھنڈے مزاج کی اور پڑھائی پر ہی فوکس کرتی ہے، اسے کچھ اور نہیں سوچتا پڑھائی کے علاوہ، حالانکہ یہ فیملی کو بہت پیار کرتی ہے مگر باتیں کم کرتی ہے۔ ثنا، عمر 20 سال، BA کر رہی ہے، اپنی ماں بہن کی طرح یہ بھی خوبصورت ہے، نیچر سے مست ہے، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے اور فیملی میں بھی سب کا دل لگا کر رکھتی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ بنتی ہے اپنی خالہ کی بیٹی ناہیدہ سے، دونوں خوب مستی کرتے ہیں اور ہیرو کو بھی چھیڑتے ہیں جب بھی موقع ملے۔ نگت، عمر 32 سال ہے، خوبصورتی کے معاملے میں چاند کے جیسی، کسی کو بھی دیوانہ بنا دے، نیچر سے بہت ہی سلجھی ہوئی اور سلیقہ مند ہے، یہ ہیرو سے نفرت کرتی ہے جس کی ایک خاص وجہ ہے، ہیرو کو منحوس مان کر یہ کبھی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس لیے میکے نہیں جاتی تاکہ وہ سامنے نہ آ جائے، اس کا بس چلے تو اسے گھر سے نکال دے، حالانکہ بڑی بہنوں اور بھائیوں کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کبھی یہ بہت چلبلی ہوا کرتی تھی مگر آج یہ مکمل تبدیل ہو چکی ہے، اس کی وجہ ہیرو سے جڑی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جسے یہ دل و جان سے چاہتی ہے،
बस अपनी बेटी के आगे ये सब भूल जाती है। इसके शोहर बैरून मुल्क नौकरी करते हैं, साल में 1 महीने के लिए आते हैं। निग्गत अपने आप को अपने अंदर कहीं खो बैठी है। शोहर बाहर रहता है मगर फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ना ही किसी मर्द की कभी ज़रूरत महसूस करती है। शाहिद उम्र 42 साल, बैरून मुल्क पैसा कमाने गए थे मगर वहाँ ऐसे उलझे कि वापस जाना भूल से गए। जब भी जाते हैं 1 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह वहाँ की रंगीन दुनिया भी है। महरीन ये है हमारी हीरोइन, उम्र 18 साल, खूबसूरत इतनी कि देखने वाला खुद को ही भूल जाए। चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। अपनी माँ पर गई है, नेचर से बहुत ही मासूम है मगर अपनी माँ निग्गत की वजह ये भी हीरो से नफरत करती है। जिस्म बहुत ही कातलाना है मगर मासूमियत ऐसी है कि चेहरे से नजरें नहीं हटती तो जिस्म कोई क्या देखे। शेरू ये है अपना हीरो, उम्र 18 साल, बचपन से अपने नाना के घर ही पला बड़ा। इसने अपने माँ बाप को नहीं देखा, ना ही अपने नाना नानी को। अपनी बड़ी मामी नाइला से बहुत प्यार करता है। शेरू के लिए नाइला ही इसकी माँ है। जितना प्यार नाइला ने इसे दिया है, कभी कभी ये सोचता है कि इसकी अपनी माँ भी शायद इसे इतना प्यार ना दे पाती। तीनों मामू इसे प्यार करते हैं। बड़े मामू सरवर तो इसके लिए बाप की जगह ही है मगर दिलदार मामू अपनी बीवी की वजह से इसे ज़्यादा पास नहीं आने देते। शेरू ठंडे मिजाज का मालिक और हैंडसम है। नाइला अक्सर ही कहती है कि तुम्हारी आंखें अपनी माँ पर गई हैं और उसी की तरह गोरा रंग है। शेरू फैमिली के कई मेंबर्स के बर्ताव की वजह से हैरान तो है मगर कभी जान नहीं पाया कि इसकी वजह क्या है। हालांकि इसके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं। कभी कभी देबा मामी के जले कटे अल्फाजों से इसका दिल ज़रूर टूट जाता है मगर फिर नाइला का प्यार और मोहब्बत इसे सब भूल जाने पर मजबूर कर देता है। गांव में इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं जिसकी वजह इसका मिजाज काफ़ी अच्छा है मगर गांव की कई लड़कियां इससे दोस्ती करने को तरसती हैं। सब को इज्जत देता है इसलिए हर कोई कहता है कि बेटा हो तो शेरू जैसा, मगर दूसरी और कई औरतें दीबा से सुन सुनकर इसे मनहूस ही मानती हैं और अपने बच्चों को इससे मिलने से मना करती हैं। नतीजा कॉलेज में आज तक कोई इसे दोस्त बनाना नहीं चाहता। इस साल कॉलेज से इंटर पास करके अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है मगर ये जानता है कि कोई इसे पढ़ने शहर नहीं जाने देगा क्योंकि करनी तो खेती बाड़ी ही है। यही सोचकर तो मामू नहीं पढ़े तो वो शेरू को क्यों पढ़ने देंगे। वैसे भी नाइला शेरू को खुद से दूर नहीं होने देती। एक दिन भी अकेला होने की वजह से शेरू ने अपना वक़्त खेल कूद के बजाय खेतों और गांव के अखाड़ों में गुजारा है। घर के अपने माल मवेशी होने और खाना पीना अच्छा होने से आज शेरू 18 साल का होकर भी 23 का लगता है। जिस्म की बनावट किसी पहलवान की तरह मगर मिजाज से एकदम ठंडा। इसकी बस एक ही आरजू है कि इसके माथे से मनहूस होने का जो दाग है वो मिट जाए। उमर राजू, उम्र 19 साल, गांव में शेरू का एक गहरा दोस्त। खुद को बहुत तीस मार खान समझता है मगर है बुद्धू। शेरू के साथ वक्त गुजारता है और गांव की हर खबर इसके पास होती है। लड़कियों को तारता रहता है। शेरू से दोस्ती करवाने के नाम पर लड़कियों से खुद दिल लगी करता है मगर है डरपोक। महविश जब से शेरू को देखा है तब से इसी पर मरती है मगर शेरू इसे मुंह नहीं लगाता। शेरू के लिए उसने राजू से दोस्ती कर रखी है इसलिए कभी कभी शेरू इससे बात कर लेता है मगर बस ज़रूरत के ही सलीके के साथ। महविश रंग से तो ज़्यादा गोरी नहीं मगर जिस्म से ज़बरदस्त है। ये शेरू पर मरती है मगर वो देखता भी नहीं। कहानी में और बहुत से किरदार आएंगे जिनका वक्त के साथ साथ तारुफ होता जाएगा। फिलहाल कहानी के अभी तक यही किरदार हैं। शेरू सुबह की कसरत करके और अखाड़े में पसीना बहाने के बाद घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे राजू मिल गया। पूरे गांव में राजू ही शेरू का खास दोस्त था या यूं कहें कि इकलौता। राजू जाने मन बहुत बहुत मुबारक मेरे यार, खुदा करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। शेरू शुक्रिया मेरे यार। कमीने तुझे मालूम था कि आज मेरी पैदाइश का दिन है। राजू कैसी बात करता है कमीने,
مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ وہ چھوڑ، بتا آج پارٹی کہاں اور کیسے دے گا؟ شیرو: یار تو جو بولے گا، جیسے بولے گا ویسے پارٹی کریں گے، مگر آج نہیں، کل تجھے تو پتا ہے آج گھر پر نانا نانی کی برسی ہوتی ہے تو ان کا سوگ مناتے ہیں سب، ایسے میں میری سالگرہ منانا اچھا نہیں لگتا۔ راجو: ٹھیک ہے وہ میں جانتا ہوں، مگر کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ شیرو: ہاں کل پارٹی پکا، ویسے بھی ابھی تو چھٹیاں ہیں، بول کہاں کرنی ہے پارٹی؟ راجو: گاؤں میں تو ڈھنگ کی کوئی جگہ ہے نہیں، میں سوچ رہا تھا کل فلم دیکھنے شہر چلیں، ادھر ہی کھا پی کر موج کر کے واپس آ جائیں گے شام تک۔ شیرو: یار کمینے، مروائے گا کیا؟ تجھے پتا ہے اماں مجھے کہیں جانے نہیں دیتی اور تو شہر جانے کی بات کرتا ہے۔ راجو: دیکھ بھائی، اب تو پلٹی مت مار، سال میں ایک دن تو آتا ہے، اس پر بھی تجھے بہانے سوچتے ہیں، میں کچھ نہیں سنوں گا، کل شہر چل رہے ہیں تو بس چل رہے ہیں۔ شیرو: یار تو سمجھتا نہیں، اماں سے کیا کہوں گا، کیوں جانا ہے شہر؟ راجو: وہ تو سوچ، مجھے کچھ نہیں پتا۔ شیرو: چل کوئی راستہ نکالتا ہوں، مگر اگر ماں نے نہیں مانی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی بول رہا ہوں۔ راجو: مجھے کچھ نہیں سننا، اگر مجھے دل سے دوست مانتا ہے تو کل شہر چلے گا، ورنہ میں سمجھوں گا میری کوئی قیمت نہیں تیری نظر میں۔ شیرو: ایک تھپڑ دوں گا منہ پر، کچھ بھی بکواس کرتا ہے، چل میں کرتا ہوں کچھ۔ راجو: قسم سے یار، تو جب ایسا غصہ کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ شیرو: دوں کیا کان کے نیچے، فل مزہ آئے گا۔ راجو: اوہ نہیں پہلوان، مجھے ابھی اپنے لیے لڑکی پٹانی ہے، تو کنوارا مرے گا، مگر مجھے تو شادی کرنی ہے، میرا اتنا خیال رکھا کر۔ شیرو: چل ڈرامے بند کر، اب دیر ہو رہی ہے، گھر بھی جانا ہے، اماں راستہ دیکھ رہی ہوگی۔ راجو: ٹھیک ہے چل۔ پھر دونوں گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، دونوں کے پاس میں ہی گھر ہیں۔ تھوڑی دیر میں شیرو گھر پہنچ جاتا ہے، گھر میں سب تیار بیٹھے تھے اور عامل صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ تینوں بھائیوں نے سفید کپڑے پہنے تھے، آج کے دن گھر میں عامل صاحب سے کچھ پڑھواتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ شیرو چپ چاپ گھر میں گھستا ہے اور جلدی سے صحن کی سائڈ میں نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں جاتا ہے تیار ہونے۔ اس وقت اکھاڑی کی مٹی اور پسینے کی بدبو اس کے جسم سے آ رہی تھی۔ جلدی سے کمرے میں جا کر کپڑے اتار کر باتھ روم میں گھس جاتا ہے نہانے کے لیے۔ نہانے کے بعد ٹاول باندھ کر روم میں آتا ہے تو سامنے بیڈ پر سفید قمیض شلوار دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ یہ اماں نے آج کے لیے رکھے ہیں، اور جلدی سے کپڑے پہن کر کمرے سے باہر نکل آتا ہے، سیدھا اماں کے کمرے میں جاتا ہے۔ نائلہ: آ گیا میرا لال، کہہ کر سیدھا شیرو کو گلے لگا لیتی ہے اور اپنی ممتا کی برسات اس پر کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتی ہے۔ نائلہ: جگ جگ جیو میرے لال، ہمیشہ خوش رہو، تجھے میری بھی عمر لگ جائے، سالگرہ مبارک ہو۔ شیرو: نہیں اماں، آپ کی عمر نہیں چاہیے مجھے، میں تو ساری عمر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں بس۔ نائلہ: خوش رہو بیٹا، آج اتنی دیر کہاں لگا آیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، تجھے تو پتہ ہی ہے آج گھر پر عامل صاحب بھی آئے ہیں، اور بتا آج تجھے کیا چاہیے سالگرہ پر۔ شیرو: ارے اماں مجھے سب یاد ہے، وہ بس راستے میں راجو مل گیا تھا، بس باتوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے سالگرہ پر، سب تو ہے میرے پاس، پھر کیا مانگوں۔ نائلہ: بیٹا تو آج 18 سال کا ہو گیا ہے، کچھ تو تیرے دل میں آتا ہوگا، کوئی تو خواہش ہوگی تیری، بتا کیا چاہیے تجھے۔ شیرو: نہیں اماں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا پیار چاہیے ہمیشہ ہمیشہ۔ نائلہ اتنا سن کر پھر سے گلے لگا لیتی ہے شیرو کو، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل میں سوچتی ہے کہ قدرت نے شاید اسی لیے اسے ماں نہیں بنایا، کیونکہ شیرو میرے لیے ہی بھیجا ہے اوپر والے نے۔ نائلہ: چل جلدی کر، عامل صاحب آنے والے ہیں، اور جا کر پہلے اپنے بابا سے باقی سب سے مل کر سب سے دعائیں لے لو۔ شیرو: جی اماں میں ابھی جا رہا ہوں۔ پھر شیرو اپنے بابا یعنی سرور صاحب کے پاس جاتا ہے۔ شیرو: بابا سلام، دعائیں دیجئے، مجھے آپ کا نام روشن کروں۔ سرور:
آ گیا میرا شیر، جگ جگ جیو، خوب ترقی کرو، تجھے دیکھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے میرا شان سے، پورے گاؤں میں کیا آس پاس کے کسی بھی گاؤں میں تمہارے جیسا ہونہار اخلاقی لڑکا کوئی نہیں۔ شیرو: بابا یہ سب آپ کی اور اماں کی دعائیں ہیں، میں جو بھی ہوں سب آپ کی ہی محنت اور نیک تمنائیں ہیں۔ سرور: جیتے رہو بیٹا، بتا آج کیا چاہیے میرے شیر کو سالگرہ پر؟ شیرو: ارے نہیں بابا، سب تو ہے میرے پاس، پھر کیا مانگوں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھو اور کچھ نہیں چاہیے۔ سرور: مجھے پتا ہے تو یہی کہتا رہے گا، مگر میں نے جو سوچا وہ میں ضرور دوں گا۔ شیرو: بابا آپ یوں ہی سوچ رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سرور: وہ چھوڑ، جا جلدی پہلے سب سے مل لے، عامل صاحب بس آ رہے ہیں، پھر پڑھنا پڑھانا شروع ہو جائے گا اور بیٹھنا ہے تجھے ہمارے ساتھ۔ شیرو: جی بابا میں ابھی جاتا ہوں۔ پھر شیرو اپنے منجلے ماموں کے پاس جاتا ہے جو آج کی برسی کی تیاری کر رہے تھے۔ شیرو: ادا ماموں جی۔ دلدار: ارے بیٹا جیتے رہو، سدا خوش رہو، بتا کیا چاہیے تجھے سالگرہ پر؟ شیرو: ارے ماموں جان بس آپ کی نیک تمنائیں ہی کافی ہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ دلدار: ایسے کیسے نہیں چاہیے؟ اتنا کہہ کر اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کر شیرو کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ شیرو منع کرتا ہے مگر دلدار زبردستی پیسے دے دیتا ہے۔ پھر شیرو اپنے چھوٹے ماموں بختیار کے پاس جاتا ہے جو کہ ابھی کمرے میں ہی تھا۔ شیرو: ادا ماموں جی۔ بختیار: آ گیا میرا شیر، سالگرہ مبارک ہو، بول آج کیا تحفہ چاہیے تجھے؟ شیرو: ارے ماموں جی کیا پہلے آپ نے کوئی کمی رکھی ہے جو مانگوں کچھ؟ بختیار: ارے اب تو جوان ہو گیا ہے، آج 18 سال کا ہو گیا ہے، بتا کیا چاہیے، کچھ بھی مانگ لے۔ شیرو: ارے نہیں ماموں جی، کتنا بھی بڑا ہو جاؤں رہوں گا تو آپ کا بچہ ہی۔ تبھی بختیار کی بیوی یعنی کہ ماہرہ آ جاتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے: چھوٹی مامی، آج تو گاؤں کی سب لڑکیاں مار ہی جائیں گی ہمارے ہیرو کو دیکھ کر، خیر نہیں کسی کی آج۔ میں تو کہتی ہوں آج آپ شیرو کو گھر سے باہر نہ ہی جانے دینا، کیا پتا کس کی لڑکی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تو آپ کو ہی بولیں گے سب گاؤں والے کے بھانجے کو سنبھال کر رکھو۔ چھوٹی مامی: ہیپی برتھ ڈے شیرو، اور تو اپنے ماموں کی جیب ڈھیلی کروا، دل کھول کر، تجھ سے خرچ نہیں ہوں گے تو میں کر لوں گی۔ شیرو: تھینکس مامی جی، مگر آپ ایسے ہی میری ٹانگ کھینچتی رہتی ہو، لڑکیوں کی بات کر کے مجھے نہیں دیکھنا کسی کو، اور پیسے میرے پاس پہلے ہی ہیں، آپ سب دیتے رہتے ہیں، مگر میں خرچ کروں بھی تو کہاں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں میرے پاس۔ چھوٹی مامی حیرانی سے: کیا تو پیسے خرچ نہیں کرتا؟ ارے بدھو، ہم تجھے دیتے ہیں خرچ کرنے کو اور تو ایسے رکھے رہتا ہے۔ چل بچو اب میں بتاتی ہوں تجھے کہ خرچ کیسے کرتے ہیں، اگلے ہفتے تجھے شہر لے جا کر شاپنگ کرواتی ہوں۔ بختیار: لے جانا اور جتنا پیسہ چاہیے ہو میری جیب سے لے جانا، مگر ابھی باتیں چھوڑو، عامل صاحب آ رہے ہوں گے، چلو جلدی۔ پھر تینوں کمرے سے نکل کر صحن میں آنے لگتے ہیں تو شیرو دیبا مامی سے ملنے کا بول کر ان کے کمرے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، شیرو جیسے ہی کمرے میں گھسنے لگتا ہے اچانک وہ دیبا سے ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیبا گر جاتی ہے۔ دیبا کے ہاتھ میں برتن پکڑے تھے جو دیبا کے اوپر ہی گر جاتے ہیں اور اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ دیبا اس سب سے اچانک غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے: دیبا اندھا ہے کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتا؟ میرے کپڑے خراب کر دیے، کتنی بار کہا ہے صبح صبح اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھایا کر، جب بھی سامنے آتا ہے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کب پیچھا چھوڑے گا منحوس سے۔ شیرو یہ سن کر دکھی ہو جاتا ہے، وہ تو نیک تمنائیں لینے آیا تھا اور یہ کیا ہو گیا، اس کی اپنی غلطی ہے، کیوں اتنی جلدی میں آیا، کیا ہو جاتا دیکھ کر آرام سے چلنا چاہیے تھا۔ شیرو: مامی جی غلطی ہوگی، معاف کر دیجئے، میں تو آپ سے دعائیں لینے آیا تھا، آج پیدائش کا دن ہے میرا۔ دیبا غصے سے: غلطی ہو گئی؟ ارے غلطی تو ہم سے ہوئی ہے،
کہ تجھے اس گھر میں لے آئے؟ زندگی جہنم بنا دی تو نے میری۔ اور کون سا دن، کیسی دعائیں! اپنی پیدائش کے دن پر ہی اپنی نانا نانی کو اور اپنے ماں باپ کو کھا گیا اور مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، منحوس کہیں کا۔ یہ بات سن کر جیسے شیرو کا کلیجہ پھٹ گیا، جیسے اس کے کانوں میں کسی نے جلتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ اس کی ٹانگیں جیسے اس کا اپنا ہی وزن اٹھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ ابھی اسے زمین نگل لے۔ یہ سب باتیں شیرو کے علاوہ کسی اور نے بھی سن لی تھی جو شیرو کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ وہ تھی شیرو کی چھوٹی مامی ماہرہ، جو دیبا کو لینے ہی آ رہی تھی۔ دراصل اسے پتا تھا کہ صبح صبح دیبا کو شیرو کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں۔ آج شیرو کی سالگرہ کا دن ہے، کہیں دیبا کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے۔ اور وہی ہوا جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہو۔ ماہرہ بھاگ کر دیبا کو خاموش کرواتی ہے۔ ماہرہ: باجی خاموش ہو جائیں پلیز، گھر میں آج برسی ہے، عامل صاحب آگے ہیں، کسی نے سن لیا تو خامخواہ گھر کا ماحول بگڑ جائے گا، آپ پلیز خاموش ہو جائیں۔ شیرو تو چل میرے ساتھ، اور باجی آپ جلدی آئیں باہر۔ ماہرہ جانتی تھی کہ دیبا کی باتیں سن کر شیرو کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بیچارہ بنا کسی قصور کے دیبا سے ایسی جلی کٹی سنتا رہتا ہے۔ ابھی فی الحال اسے کسی بھی طرح سنبھالنا ہوگا۔ شیرو کو لے کر اپنے روم میں جاتی ہے۔ ماہرہ: شیرو چپ ہو جا، اب تو چھوٹا بچہ نہیں، پورا گبرو جوان ہو گیا ہے۔ کیا اچھا لگتا ہے تیرے جیسے ہٹے کٹے پہلوان کی آنکھوں میں آنسو؟ چپ ہو جا۔ شیرو تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا تھا، منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں دیبا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ماہرہ: دیکھ آج تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کے دن کوئی روتا ہے کیا؟ جلدی سے چپ ہو جا، اپنا حلیہ ٹھیک کر، باجی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پلیز چپ ہو جا۔ مگر شیرو تو جیسے ابھی بھی انہی الفاظوں کے جال میں پھنسا ہوا تھا، اسے چھوٹی مامی کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر ماہرہ شیرو کو پانی کا گلاس پلاتی ہے۔ چھوٹی مامی: شیرو پلیز کنٹرول یور سیلف، اگر باجی نے دیکھ لیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میری نہیں تو باجی کی پرواہ کر لے تھوڑی سی، کیا گزرے گی ان کے دل پر تجھے یوں روتا دیکھ کر؟ تجھے باجی کی قسم چپ ہو جا۔ اتنا سنتے ہی جیسے شیرو نیند سے جاگتا ہے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے: شیرو نہیں مامی جی، میں بالکل نہیں رہوں گا، ماں کو میں دکھی نہیں دے سکتا، وہ تو میرا سب کچھ ہے۔ چھوٹی مامی تھوڑا ہنس کر: اچھا مطلب میں کچھ نہیں؟ واہ بھائی واہ، ہم تو یوں ہی سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی ان کے اپنے ہیں اور وہ ہمیں اجنبی کر گئے۔ اتنا سنتے ہی شیرو کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مامی ایسے ہی ہنسی مذاق کرتی ہے سب سے، اس لیے شیرو مسکرا کر کہتا ہے: شیرو ایسے مت کہو مامی جی، آپ تو میری سب سے خاص ہیں، بالکل میری دوست کی طرح ہو۔ اماں کے بعد آپ ہی تو ہیں جو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ چھوٹی مامی: بس بس مکھن مت لگا، جلدی حلیہ ٹھیک کر، عامل بابا آگے ہیں، جلدی چل ورنہ تیرے ساتھ مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی، چل جلدی۔ پھر حلیہ ٹھیک کر کے شیرو اور ماہرہ عامل صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، جہاں صاحب پہلے ہی بیٹھے تھے، دیبا کو چھوڑ کر۔ نائلہ: ارے چھوٹی دیبا کہاں رہ گئی؟ اسے بلا، تو جلدی شروعات ہونے والی ہے۔ اتنے میں دیبا بھی آ جاتی ہے۔ عامل بابا عمل شروع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیرو سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے سونے کے لیے۔ شیرو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تینوں بھائی اپنے اپنے کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد تینوں عورتیں مل کر دوپہر کا کھانا بنانے لگتی ہیں۔ نائلہ کے معنی میں شیرو کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشانی تھی، اس لیے وہ دیکھنے جاتی ہے اس کے کمرے میں، مگر شیرو سو رہا تھا۔ نائلہ دور سے ہی اسے سوتا دے کر لوٹ آتی ہے۔ وہیں ماہرہ کے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے جو دیبا اتنی نفرت کرتی ہے شیرو سے۔ من ہی من اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی۔ پہلے بھی کئی بار اس نے پوچھا تھا مگر کبھی صحیح جواب نہیں ملا۔ کوئی تو بات ضرور ہے جو دیبا اتنا کوستی ہے شیرو کو، ورنہ شیرو اتنا پیارا ہے کہ کوئی اسے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے معصوم لڑکے کو آخر دیبا کیوں منحوس بول بول کر اتنی نفرت پیدا کرتی ہے؟
اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شیرو کو آج بہت برا لگا تھا، بیچارہ کسی سے اپنے من کی بات کہہ بھی تو نہیں سکتا۔ کتنا درد تھا آج اس کی آنکھوں میں، کہیں کسی دن کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اسی کی وجہ سے گھر میں تھوڑی بہت رونق ہے، اگر اس نے کچھ غلط کر لیا تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ ماہرہ خود سے، نہیں، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں اسے سمجھاؤں گی، اس کا کوئی دوست نہیں، میں اس کی دوست بنوں گی، اس کے من کو پڑھنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا۔ اتنا سوچ کر ماہرہ ارادہ کر لیتی ہے کہ اب سے وہ شیرو کے ساتھ دوست بن کر رہے گی تاکہ وہ اپنے من سے ساری باتیں باہر نکال سکے۔ دوپہر کا کھانا بنا کر فری ہو کر ماہرہ پہلے دیبا کے پاس جاتی ہے تاکہ سچ جان سکے، مگر اس بار بھی دیبا کوئی صحیح جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ اٹھ کر شیرو کو دیکھنے جاتی ہے۔ ابھی تک شیرو دوپہر کا کھانا کھانے بھی نہیں نکلا تھا کمرے سے۔ جب ماہرہ شیرو کے کمرے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے شیرو آنکھیں بند کیے سو رہا ہے۔ وہ واپس پلٹنے کو ہوتی ہے کہ اس کا دھیان شیرو کی آنکھوں پر جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں تھوڑی گیلی تھیں، مطلب کہ وہ رو رہا تھا، یعنی وہ سویا نہیں ہے، سونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ ایک دم سے ماہرہ دروازہ بند کر کے شیرو کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے آواز دیتی ہے، ماہرہ، واہ جی واہ، جناب لمبی تان کے سوئے پڑے ہیں۔ برتھ ڈے کی پارٹی دینے کے بجائے بہانہ بنا کر نیند پوری کی جا رہی ہے۔ چل بہت ہو گیا ڈرامہ، مجھے پتا ہے تو جاگ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شیرو کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، مگر شیرو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ جواب نہیں دے گا تو خود ہی چھوٹی مامی لوٹ جائے گی، مگر ماہرہ تو جان گئی تھی۔ ماہرہ، چل اٹھ بھی جا میرے شیر اور مجھے پارٹی دے، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، یہ ڈرامہ باجی کے آگے کرنا، مجھے پتا ہے تو جاگ رہا ہے۔ یہ سن کر شیرو سوچتا ہے کہ مامی کو کیسے پتا چلا، مگر پھر سوچتا ہے کہ ایسے ہی بول رہی ہوگی۔ ماہرہ اٹھتا ہے یا باجی کو بلا کر لاؤں اور وہ خود دیکھ لے کہ ان کا لاڈلا سالگرہ کے دن پر رو رہا ہے۔ اتنا سن کر شیرو ایک دم اٹھ جاتا ہے۔ شیرو، نہیں مامی جی، اماں کو مت بلانا۔ ماہرہ، پھر رو کیوں رہا ہے؟ تجھے سمجھایا تھا میں نے، پھر بھی تو بچوں کے جیسا رو رہا ہے۔ اگر باجی کی اتنی ہی فکر ہے تو خود کو سنبھالتا کیوں نہیں؟ اگر اسے پتا چلا تو کیا گزرے گی ان پر؟ شیرو، تو آپ ہی بتائیں مامی جی، میں کیا کروں؟ آخر میرا قصور کیا ہے جس کی مجھے اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں دیبا مامی مجھے منحوس کہتی رہتی ہے؟ کیوں مجھے ایسا بولتی ہے؟ کیوں وہ میرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی؟ میں نے تو ہمیشہ انہیں ماں کی طرح ہی عزت دی ہے، پھر کس لیے میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں یا کہیں دور چلا جاؤں جہاں کوئی مجھے پہچان بھی نہ سکے۔ اتنا کہہ کر شیرو پھوٹ کر رونے لگتا ہے اور ماہرہ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر چپ کرواتی ہے۔ ماہرہ، کبھی سوچا ہے تیرے جانے کے بعد باجی کا کیا ہوگا؟ جن کا دن شروع نہیں ہوتا تیرے بغیر، جس کو نیند نہیں آتی جب تک تو سو نہ جائے، جو ہر وقت تیرے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے، کیا ہوگا؟ جنہیں تو بابا کہتا ہے، جو آج تجھے دے کر سینہ چوڑا کیے پھرتے ہیں، کیا ہوگا تیرے دلدار ماموں، تیری چھوٹے ماموں کا؟ اس گھر کی خوشیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تجھے؟ تو اتنا سیلفش کب سے ہو گیا؟ کبھی سوچا ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی کہ میں سب جان کر بھی چپ رہی اور تجھے سمجھا نہیں پائی؟ ارے غصہ ناراضگی تو ہر شے میں ہوتا ہے، مگر ہمیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح دور چلے جانے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ انسان ہی کیا جو دوسروں کی غلطی کو معاف نہ کر سکے، اور تو اتنا سمجھدار ہے پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ شیرو روتے ہوئے، میں بھی تو انسان ہوں مامی جی، پتھر تو نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے دیبا مامی نے کبھی ہنس کر مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ہر وقت بس نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ کب تک میں برداشت کروں؟ آخر کب وہ مجھے ہنس کر گلے لگائے گی؟ کب مجھے اپنا بیٹا کہے گی؟ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم اتنا تو بتا دے، پھر چاہے جان بھی لے مجھے غم نہ ہوگا۔ ماہرہ، یہی تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ویسے تو دیبا باجی دل کی اتنی اچھی ہے، پھر کیوں تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے؟ اور جب بھی وجہ پوچھوں بتاتی بھی نہیں ہے۔ کون بتا سکتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ بڑی باجی کو بھی کچھ نہیں پتا۔
آخر ایسا کیا راز ہے؟ خیر وہ سب چھوڑو، اور تو آج صبح کہہ رہا تھا کہ تیرے دوست نہیں اور تو مجھے دوست سمجھتا ہے، تو چل آج سے ہم دوست بن جاتے ہیں، بول کرے گا دوستی؟